अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के। 9th क्लास के स्टूडेंट को मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पी के में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 9th क्लास की उर्दू। और 9th क्लास की उर्दू का हमारा जो आज फर्स्ट लेक्चर है इंशाल्लाह हमारे इस पेज पर। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट ने हमारे इस YouTube चैनल से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, ऐसे ही 9th क्लास के स्टूडेंट भी हमारे इस YouTube चैनल की इस पेज पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह। तो आज जो है हम अपनी फ़र्स्ट बुक का जो है वो स्टार्ट लेने जा रहे हैं। और हमारी फ़र्स्ट बुक जो है वो है उर्दू। और ये जो है नया एडिशन है यूनिवर्सल, जो न्यू यूनिवर्सल वाले हैं, आज़ाद हुकूमत जो है वो कश्मीर की तरफ से है हमारे पास। कश्मीर की ये किताब है और रियली कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है, ज़ाहिर है ये लाहौर की बुक है, इकरा सेंटर गज़ानी स्ट्रीट उर्दू बाज़ार लाहौर की है। तो ज़ाहिर है कि आप सब जो स्टूडेंट हैं उनके पास ऑलरेडी ये बुक्स अवेलेबल होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट नाउ। आज के जो हमारे पास पहला लेसन है, यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास होता है नसर मीन्स के जो सबक होते हैं, जो स्टोरीज़ होती हैं यहाँ पर वो हैं हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। और आज हम पहले जो मजलिस नबवी इसके मुसन्निफ़ जो हैं वो है इलामा शबली नोमानी। आज हम ये रीड करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखें हमारे पास हिस्सा नज़म भी है, हिस्सा गज़लियात भी है। तो इंशाल्लाह हम आगे आगे आपके साथ वो भी शेयर करते जाएंगे। और इसके MCQs, इसके जो भी शार्ट पॉइंट्स मींस के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो आपके पास होने चाहिए, वो इंशाल्लाह हम आगे कि जितनी हमारा सिलेबस जैसे जैसे कवर होता जाएगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। तो आज चलिए हमारा ये जो मजालिस नबवी है इसका हम खुलासा जो है वो आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट नाउ जी। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो पहला लेसन है 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए वो है मजालिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इसमें देखें हासिलात ताल्लुम मीन्स कि इस सबक की आमोज़िश के बाद तमाम तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो नंबर 1 हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की सीरत मुबारका के मुतल्लिक बता सकें। पॉइंट नंबर जो 2 है वो है मजालिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के आदाब बयान कर सकें और लिख सकें। पॉइंट नंबर जो 3 है इस सबक में से किसी पैरा की तशरीह कर सकें। नंबर 4 है सीरत नगारी के फ़न की तारीफ़ कर सकें। पॉइंट नंबर 5 है इलामा शबली नोमानी के असलूब और ख़िदमात पर नोट लिख सकें। अब यहाँ पर देखें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बताई वो तमाम चीज़ें उन्होंने वहाँ पर वाज़े कर दी हैं कि आप जो है अगर ये लेसन याद कर लेते हैं तो इससे आप क्या करते हैं, 9th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि अगर आप ये चीज़ मीन्स कि ये अच्छे तरीके से आप अगर ये जो इसका मरकज़ी ख्याल है और जो इसका खुलासा है वो आप याद कर लेते हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा होगा। इससे आपको 5 तरह के फ़वाइद हासिल होंगे। नंबर 1, आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर जो है वो उसके मुतालिक बता सकते हैं कि उनकी सीरत में क्या क्या खूबियाँ थी। और दूसरा, आप जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीन्स के आदाब जो थे वो भी आप बता सकते हैं। इस सबक में अगर कोई भी पैरा मिलता है आपको, अगर आपके मीन्स के पेपर्स एग्ज़ाम के लिहाज से, तो आप उसकी तशरीह कर सकेंगे और सीरत और नगारी के फ़न को भी सीख सकेंगे। और आगे इलामा शिबली जो नुमानी हैं उनके असलूब मीन्स के उनकी वजाहत करने के तरीके को भी देख सकेंगे ताकि आप उनकी खिदमत पर नोट लिख सकें। पहले हमारे पास फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाता है हमारा मरकज़ी ख़्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरकज़ी ख़्याल जो है वो है मजालिस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इल्म व अदब का शाहकार थी। मजलिस में बैठने वाले हज़रात अदब व एहतराम में सरापा अज्ज़ व नियाज़ थे। कोई शख्स भी ज़रा सी जनेश न करता। तमाम लोग हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सामने अदब से सर झुकाए रहते। जब आप कुछ फरमाते तो तमाम मजलिस पर सन्नाटा छा जाता। अदब का ये हाल था कि गोया लोगों के सरों पर चिड़ियाँ बैठी हैं। बारगाह रिसालत में सबको आने की इजाज़त थी, कोई रोक टोक न थी। हजूर अहले हाजत की तरफ मुतवज्जा होते और उनकी हाजत बरारी फरमाते। एक शख्स बोलता तो इज़्ज़त अफजाई फरमाते, एक शख्स बोलता
تو سب خاموشی سے سنتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم کمال تک پہنچا ہوا تھا، ناپسند بات پر درگزر فرماتے، اسے ٹال جاتے۔ کسی قبیلے کا کوئی معزز شخص آتا تو حسب مرتبہ اس کی عزت افزائی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں کسی کی شکایت یا عیوب پر بات کی اجازت نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تلقین کا فیض سفر و حضر، خلوت و جلوت، نشست و برخاست ہر وقت جاری رہتا۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق نبوی کا حیرت انگیز نمونہ تھی۔ صحابہ عقیدت مند غلاموں کی طرح خدمت اقدس میں حاضر ہوتے۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے لیے کوئی امتیاز پسند یا کرتے۔ سادگی، تواضع، رعب و وقار میں مجالس نبوی بے مثال تھیں۔ یہاں ہر وقت فیوز روحانی کا سرچشمہ جاری رہتا، کوئی بھی فیض سے محروم نہ رہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم بنا کر بھیجے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی کریم اور شفیق نہیں دیکھا گیا، سب کو فیوز و وجود و کرم کی نعمتیں بانٹتے۔ ہمارا یہ تھا مرکزی خیال، یہ جو ہمیں ابھی ہم نے اچھا میں ایک چیز آپ کو یہ بھی واضح کر دوں کہ بعض دفعہ آپ کے ایگزام میں ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اس کا خلاصہ یاد کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس کا خلاصہ یاد کریں گے تو جب آپ کو اس کی سمجھ آ جائے گی تو آپ کے پاس کیا ہوگا، اگر وہ آپ سے مینس کے جو پیپر پیٹرن ہوتا ہے اس میں اگر آپ سے یہ بولا جائے کہ مجالس نبوی کا مرکزی خیال لکھیں، تو آپ جو ہے مرکزی خیال جو ہے اگر آپ نے خلاصہ یاد کیا ہوا پہلے سے تو آپ مرکزی خیال آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اب ہم اس کا ریڈ کرتے ہیں مرکزی خیال خلاصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلسیں علم و ادب اور احترام و وقار کا مرکہ تھی۔ دروازے پر کوئی دربان نہ تھا۔ نبوت کے جلال سے ہر شخص پہ کر تصویر بنا ہوتا، ہر طرف خاموشی اور سناٹا چھایا ہوتا، حد احترام بڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاجتیں پوری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے، جو بات ناپسند ہوتی اسے ٹال جاتے، شکریہ قبول فرماتے، مجلس کی گفتگو میں شامل ہو جاتے، ہنسی اور مہذب ظرافت میں بھی شریک ہوتے۔ کسی قبیلے کا معزز شخص آ جاتا تو حسب مرتبہ اس کی تعظیم فرماتے۔ دیکھ لیں یہ ہم نے پہلے آلریڈی مرکزی خیال میں یہ ریڈ کر لیا ہے۔ مزاج پرسی کے ساتھ لوگوں کی ضرورت اور حاجت بھی دریافت فرماتے۔ صحابہ کرام کو ہدایت فرماتے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے مطالب نہیں پہنچا سکتے، ان کے حالات اور ضرورتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی جائے۔ اس زمانے میں ایران میں معززین کا کھڑے ہو کر استقبال کرنے اور روسا اور امرا کے دربار میں لوگوں کا سینے پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہنے کا رواج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان باتوں سے سختی سے منع فرماتے، البتہ جوش محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا کی تشریف آوری پر کھڑے ہو جاتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر چادر بچھائی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رضائی بھائی کے لیے بھی محبت سے کھڑے ہو گئے، اپنے بھائی کے لیے بھی محبت سے وہ کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی شکایت یا عیوب سننے کے خلاف تھے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تلقین کا فیض سفر اور قیام ہر وقت جاری رہتا تھا، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ اوقات میں مقرر کر دیے تھے تاکہ لوگ پہلے سے مطلع رہیں اور استفادہ کر سکیں۔ یہ مجالس عموماً مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منعقد ہوتی تھیں۔ مسجد میں ایک چھوٹا سا صحن تھا، وہاں صحابہ کرام نے ایک چھوٹا سا چبوترا بنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر تشریف رکھتے، باقی دونوں طرف صحابہ کرام حلقہ بنا کر بیٹھ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجالس میں آنے والوں کے لیے کوئی روک ٹوک نہ تھی۔ عموماً بدو جو ہوتا ہے، بدو ان کو بولا جاتا ہے، جیسے بعض لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں، یہ جو پہلے جو ہے آلریڈی میں نے آپ کو آج ہماری پہلی کلاس ہے
ریلی میں نے آپ کو نہیں بتایا. بدو جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں دیکھیں کہ عربک اگر آپ سپیکنگ جو ہے وہ جب آپ سیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ بدو جو ہوتے ہیں وہ مینس کہ گاؤں میں جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو بدو بولا جاتا ہے. اور حضری وہ لوگ ہوتے ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں. جیسے پاکستان میں اب دیکھا جائے تو جو لوگ مینس کے گاؤں میں رہتے ہیں، بعض لوگ ان کو ظاہر ایسی بات تو بالکل نہیں بولنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو کالا گورا، عربی، اجمی سب جو ہے وہ ایک جیسے ہیں. لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ ڈیفرنس جو ہے وہ بہت زیادہ نکالتے ہیں. تو یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کو اب ہمارے مینس اگر ہم عربک سپیکنگ جو ہے وہ بولتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ہم بولیں گے بدوی، مینس کہ یہ بدو ہیں. اور جو شہر سے آئیں گے ہم ان کو بولیں گے حضروی. عموماً بدو وغیرہ شائستہ انداز سے آتے اور بے باکی سے سوال جواب کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درگزر فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اس طرح رونق افروز ہوتے کہ باہر سے آنے والے آدمی کو کوئی ظاہری امتیاز نظر نہ آتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی سخت باتوں کا جواب تحمل سے دیتے. اس سادگی اور تواضع کے باوجود مجالس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رعب، وقار اور آداب نبوت سے لبریز ہوتی تھی. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا دائرہ اخلاق، مذہب اور تزکیہ نفس تک محدود ہوتا، لیکن بعض لوگ بہت معمولی اور خفیف باتیں پوچھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم کے سوالات کو ناپسند کرتے تھے. کوئی شخص کھڑے کھڑے سوال نہیں کرتا تھا. جب ایک مسئلہ طے ہو جاتا تو دوسرا مسئلہ پیش کیا جاتا. سلسلہ تقریر میں کوئی بات پوچھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ تقریر جاری رکھتے اور فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتے اور جواب دیتے. اس قسم کی مجالس کے لیے جو خاص وقت مقرر تھا وہ صبح کا تھا. نماز فجر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے اور فیض و روحانی کا سرچشمہ جاری ہو جاتا. بعض روایتوں کے مطابق ہر نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے اور مجالس قائم ہو جاتی. صبح کی مجلس میں کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرماتے تھے. نماز کے بعد جو مجلس منعقد ہوتی اس میں واعظ و نصیحت اور اس قسم کی جزئی باتوں پر گفتگو ہوتی تھی. لیکن ان اوقات کے علاوہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر حقائق و معارف کے اظہار کے مجالس منعقد فرماتے تھے. ان مجالس سے افادہ علم عام ہوتا تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کوئی شخص فیض سے محروم نہ رہنے پائے. اس وجہ سے جو لوگ ان مجالس میں آ کر واپس چلے جاتے ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوتے تھے. انسانی نفسیات کو مد نظر رکھتے ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ و نصائح کی مجلس ناغہ دے کر منعقد فرماتے تھے تاکہ روزانہ سنتے سنتے لوگ اکتا نہ جائیں. عورتوں کی درخواست پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے واعظ و ارشاد کے لیے ایک خاص دن مقرر فرمایا. کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود امتحان کے طور پر حاضرین سے کوئی سوال کرتے. اس سے لوگوں کی ذہانت اور صحیح رائے کا اندازہ ہو جاتا. ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے. صحابہ کرام کے 2 حلقے قائم تھے. ایک حلقہ قرآن خوانی اور ذکر و دعا میں مشغول تھا اور دوسرے حلقے میں عالمی باتیں ہو رہی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں عمل خیر کر رہے ہیں لیکن خدا نے مجھ کو معلم بنا کر مبعوث فرمایا ہے. یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم علمی حلقے میں بیٹھ گئے. ان مجالس میں دقیق بحث کو جن کی تہ تک عوام نہیں پہنچ سکتے ناپسند فرماتے تھے. چنانچہ ایک روز صحابہ کرام کی مجلس میں تقریر پر گفتگو ہو رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم اس کے لیے پیدا کیے گئے ہو یا قرآن کو باہم ٹھکرا رہے ہو؟ گزشتہ امتیں انہی باتوں سے برباد ہوئیں. ان مجالسوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ صحابہ کرام جن مسائل میں باہم اختلاف کرتے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صحیح فیصلہ فرما دیتے. جی تو اسٹوڈنٹ یہ تھی ہماری 9th کلاس کی جو مینس کے اردو ہے اس کا آج ہمارا پہلا لیکچر تھا اور وہ بھی لیکچر تھا ہمارا اردو مجالس نبوی مینس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و کردار کے بارے میں تھا ہمارا یہ. اور یہ جو لیسن لکھنے والے ہیں وہ ہیں علامہ شبلی نعمانی. اینڈ آئی ریئلی ہوپ سو کہ میں نے تو اس کو جو ہے وہ پڑھ کر بہت انجوائے کیا اور آپ بھی جو ہے اس کو انشاءاللہ ایسے ہی جو ہے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ان کی خوبیاں تھی جو ان کی سیرت تھی جو ظاہر ہے وہ ہم مسلمانوں کے لیے جو ہے وہ عملی نمونہ تھے.
تو جو جو ان کے سیرت و کردار کے حوالے سے بیان ہوا ہے یہاں، اس کو آپ بھی انشاءاللہ پڑھ کر بہت زیادہ خوش ہوں گے اور آپ کے دل کو بھی مسرت حاصل ہوگی۔ ظاہر ہے ہمارا جو ایک خاص عقیدہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، یہ عقیدہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ تو ظاہر ہے ان کے بارے میں جب ہم ریڈ کریں گے تو ہمارے دلوں کو جو ہے وہ آلریڈی ظاہر ہے سکون تو ہوگا۔ اس لیسن کے اینڈ اپ میں آپ کو یہ ایک چیز اور بھی کہنا چاہوں گی کہ قرآن اور نماز کا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ پابند بنے۔ یہ نہیں کہ کچھ ظاہر ہے جو بچے ہیں ان کے لیے 7 سال سے ہی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ نماز جو ہے وہ پڑھیں۔ ان کے اگر وہ 7 سال کے بعد جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے تو ان کو مار کر بٹھائی جائے، یہ تو آپ نے پہلے ہی شروع سے ہی آپ نے جیسے جیسے پڑھا ہوگا تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور دوسرا، آپ ابھی ظاہر ہے 9th کلاس میں ہیں تو آپ ابھی چھوٹے تو نہیں ہیں، لہٰذا نماز کی پابندی کریے اور قرآن کو بھی پڑھیے، کیونکہ یہ جو دنیاوی کتابیں ہیں یہ ساری یہیں رہ جائے گی، یہیں دنیا کا علم یہیں رہ جائے گا، اور قرآن جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارے آخر تک جائے گا۔ تو نماز اور قرآن کی پابندی کریں، نیک اور صالح بنیں، مجھے بھی اللہ تعالیٰ نیک اور صالح بنائے اور میں بھی نماز اور قرآن کی پابندی کر سکوں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اسٹوڈنٹ اگلی ویڈیو میں۔ تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل اسٹڈی وتھ می پی کے میں نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔